अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम रज़ाइल अखलाक का टॉपिक झूठ पर बात करेंगे। झूठ जो बुरे अखलाक हैं उनमें से सबसे टॉप लेवल पर अगर इसे कहा जाए तो ये झूठ जो है, इसे दीन इस्लाम ने इसकी मज़म्मत में कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि झूठ जो है, अरबी अरबी ज़ुबान में झूठ के लिए काज़िबुन या किज़बुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। काज़िबुन या किज़बुन से मुराद अम्र वाक़या को छुपाना, हकीकत के बरअक्स बयान करना। अखलाकी बुराइयों में सबसे ज़्यादा बुरी और नापसंदीदा बात और आदत झूठ है। ये झूठ ख़ास ज़ुबान से ज़ाहिर किया जाए या अपने अमल से, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो झूठ जो है, ये समझ लें तमाम बुराइयों की जड़ है कि ये बुनियादी है। जिस तरह कह लें कि जड़ ना हो तो पौधा जो है आगे पनपता नहीं है, बढ़ता नहीं है, इसी तरह ये बुराइयों की जड़ है। अगर ये मौजूद है तो इससे बेशुमार बुराइयां जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आएंगी। तो लिहाजा इसके बारे में आज हम देखेंगे कि झूठ के बारे में अल्लाह ताला हमें इस बारे में क्या रहनुमाई फराहम कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है। और आखिर में इसको देखेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले इसमें झूठों पर अल्लाह की लानत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 का जो आखिरी टुकड़ा है उसके अंदर बयान फरमाते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। क्या है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लानत है या लानत, यहाँ भेजने का मफ़हूम पाया जाता है। तो अल्लाह ताला की जिस पर लानत हो, बताएं कि वो क्या दुनिया और आखिरत में कहीं कामयाबी हासिल कर पाएगा? नहीं। तो लिहाजा इस बात हमें एहतमाम करना चाहिए। एक बंदा मोमिन जो है, उसका झूठ अगर बोल रहा है तो झूठ की वो अल्लाह ताला की लानत का मिस्ताक बन रहा है। और जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो, वो दुनिया और आखिरत की नाकामियों का सामना उसे करना पड़ता है। आगे आ जाएं। झूठे गुमराह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह ताला उस शख्स को हदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला और झूठा हो। मुसरिफ हद से बढ़ने वाला, यानी कि इसराफ से निकला है, ज़्यादा झूठ बोलने वाला। तो अल्लाह ताला हद से गुजर जाने वाला झूठा जो है उसको हदायत नहीं देता। तो इस बात की हमारे सामने ये बात आई कि एक तो अल्लाह की लानत जो है ऐसे लोगों को ऊपर होती है जो झूठ बोलते हैं, और दूसरी सूरत कि वो अल्लाह ताला उनको हदायत के रास्ते पर गामज़न ही नहीं करता। तो ये कितनी बड़ी, इंसान अगर हदायत पर गामज़न नहीं है तो उसकी हमेशा हमेश की ज़िंदगी का उसने अपने दांव पर लगा ली है। तो अल्लाह ताला हमें इस आयत के हवाले से अपना भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा पहलू पाया जाता है जिसकी वजह से हम हदायत से दूरी इख्तियार करने वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट है झूठ से इज्तनाब का हुक्म। अल्लाह ताला झूठ से बचने की तलकीन फरमाते हैं कि वजतनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से इज्तनाब करो। इज्तनाब क्या होता है? इज्तनाब होता है बचना।
جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو پھر یہ جھوٹ والا جو پہلو ہے وہ ہم اس سے بچنے کا اہتمام کر سکیں گے اور بچ سکیں گے۔ اور اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ جھوٹ سے پھر نہیں بچ سکتا۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے ہدایت سے دوری کا باعث۔ ان اللہ، قرآن مجید میں ہدایت کا اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹے گمراہ ہیں، یعنی کہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اب ہم ایک دوسرے پہلو سے، بات تو آ گئی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا آگے کیا بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کاذب کفار، جو جھوٹا ناشکرا ہو یا جھوٹ بولنے والا ناشکرا ہو، انکار کرنے والا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہدایت سے دوری کا باعث بھی بنتا ہے جھوٹ، تو ہمیں اس ہدایت سے، جھوٹ انسان کی ہدایت و سچائی سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا شخص نافرمانیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی نصیحت اور ہدایت اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو ظاہر بات ہے پھر انسان جب اس طرح کے رویے اختیار کرتا ہے تو ہدایت سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اور ہدایت دوری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نصیحت، کوئی اسے اس بات کی طرف رہنمائی کرے اور اس برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرے تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ڈگر پر آگے چلتا رہتا ہے اور ہدایت سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے۔ اب آ جائیں، چھٹا پوائنٹ ہے جس میں جھوٹ سے بچنا مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ مومنین کسی بھی حالت میں جھوٹ کے قریب نہیں آتے، خواہ ان کو خود ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں کسی لغو کام سے تو بڑے اچھے انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، بلکہ جھوٹ سے بچنے کی ایک تو گواہی دیتے اور اپنا وہاں پر موجود ہونا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ ایک تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولنے والا ہمارے اندر عادت پائی جاتی ہے تو وہ اہل ایمان کی صف میں شامل نہیں ہے۔ آگے حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہم اس کا حوالہ دیا ہے، یہ اس سے پہلے یہ پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں، اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرنے سے بچتے ہیں، وہ اس کی گواہی بھی نہیں دیتے، خود بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے اور وہاں پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے اچھے طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے 6 پوائنٹ دیکھے کہ جس میں جھوٹ کے متعلق جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دی ہے اس کو ہم نے دیکھا۔
اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے دوزخ میں لے جانے والا عمل۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور کفر اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرے گا تو پھر کیا ہے، گناہ جو ہے اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر جو ہے وہ پھر کہاں لے کر جائے گا؟ دوزخ میں لے کر جانے کا باعث بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ عمل ہے کہ اگر یہ انسان کرتا ہے تو انسان کفر کے درجے میں گناہ کرتا ہے، کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور کفر کے درجے میں جہنم کا ایندھن بننے کا بھی باعث بنتا ہے۔ آگے دیکھیں، دوسری حدیث ہے منافق کی نشانی یا منافقت کی علامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی پہچان 3 باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں 4 باتوں کی آپ نے وضاحت کی، اور ایک حدیث میں 3 کا تذکرہ آیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں، منافق ہم پڑھائے ہیں ٹاپک کہ منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے، امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور حدیث میں جو چوتھا آتا ہے، دوسری حدیث میں جو چوتھا پوائنٹ بھی آتا ہے وہ ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو اس میں گالم گلوچ پر یا برے کلمات ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی۔ تو اس میں جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ منافق کی جو چوتھی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی پر اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور اگر یہ اس کے اندر 2 پائی جاتی ہیں تو وہ آدھے درجے کا منافق ہے۔ تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ عادت جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اب یہ دیکھیں، وعدہ ہم نے سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اب تیرے مرضی کے مطابق ہی ہماری زندگی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اب یہ سب سے بڑا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھ کر کیا ہے، اور اسی طرح اگر ہم اس وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آ رہے ہیں اور منافقت کی کیٹیگری میں فال کرنے کا چانس بن رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا جائے یا تو اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور
تیسری بات جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب امانت کا تو ایک ہے کہ ہم نے کسی سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چیز کسی کی ہم نے امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ ایک امانت ہمارے عام مفہوم جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن امانت یہ بھی ہے کہ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ہمارے اوپر جو ہے وہ امانت ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں کہ اب اس کو پہنچانا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، تو اس کو یہ اس کا مفہوم بھی ہے۔ اور اسی طرح کوئی عہدہ یا کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی محکمے کی، کوئی کسی ادارے کی، لوگوں کے اجتماعیت کے حوالے سے، تو اب یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کو احسن انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس میں کوئی بددیانتی کر رہے ہیں اپنے عہدے کی، جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہیں اس ذمہ داریوں کو ہم اچھے انداز سے نہیں پورا کر رہے، تو وہ گویا اس زمرے میں آئے گا کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں منافق کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کہ ہم نے منافقت والے ٹاپک میں بھی ڈسکس کی ہیں۔ تو آگے دیکھیں کہ تیسرا پوائنٹ جو جھوٹ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کدھر لے جاتا ہے؟ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جھوٹ کے بارے میں یہ اللہ کو ناراض کرنے کا باعث ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اور ایک شخص اگر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی باتوں سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جائے گی۔ اب آ جائیں، آگے ہے جھوٹ ذریعہ تباہی۔ کیا ہے؟ جھوٹ ذریعہ تباہی ہے۔ اس بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اسے اندازہ کر لیں کہ سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے۔ نجات دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ اگر پتہ ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے والدین کے سامنے کوئی بات ایسی آپ کر گزرے ہیں، اب والدین اس کی باز پرس کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں اگر تھوڑا سا غلط بیانی کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح بات کر لیں تو صحیح بات کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وقتی طور پر والدین یا اساتذہ میں آپ کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آپ کے لیے یہ کام ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر آپ کوئی ایسا عمل کریں گے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ جھوٹ کے عمل سے نجات پا جاتا ہے۔ اور اگر آپ جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے وہ جیسے دوسرا حدیث کا ٹکڑا ہے کہ والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاکت کا باعث جو ہے وہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بے شمار مثالیں جو ہیں اس کی آپ کے نظروں سے گزری ہوں گی، دیکھی ہوں گی آپ نے، کہ ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے جو بھی جاننے والا جس سے اس نے جھوٹ بولا اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اب بعد میں اگر وہ جھوٹ کوئی بات سچ بھی کر رہا ہو تو وہ اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرے گا، کہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو وہ اگر سچ بات بھی کر رہا ہوگا تو وہ
اس کو سچ نہیں جانیں گے، تو جس کی وجہ سے اس کا معاملہ جو ہے نا وہ جیسے وہ ایک چرواہے کا معاملہ جو ہے وہ چرواہے کا معاملہ جو ہے وہ اس معاملے میں آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی کہ جس میں وہ شیر آیا تو لوگ اس کی بکریوں کو بچانے کے لیے بھاگے، جب آئے تو اس نے کہا کہ شیر تو کوئی نہیں آیا، میں نے ذات میں یہ بات کہی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری دفعہ بھی اس نے ایسی حرکت کی اور لوگ آئے اس کی مدد کے لیے، لیکن تیسری مرتبہ جب واقعی شیر آ گیا اور اس نے شور مچانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی مذاق کرتا، تنگ کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ شیر نے آ کر اس کی بکریوں کو ہلاک کر دیا یا نقصان پہنچایا، اور اس کو جو ہے وہ تو یہ اس طرح کی کہانیوں کے ذریعے بھی ہمارے مطلب اس بات کو جو ہے واضح کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے، دنیا کی تباہی اور بربادی تو ہے ہی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سامنا اس سے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں جھوٹے کی نشانی۔ جھوٹے کی نشانی کیا ہے کہ آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر دوسروں سے کہتا پھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں یہ جو رہنمائی دی ہے کیا ہے کہ جھوٹے کی نشانی کیا ہے کہ وہ کوئی سنی سنائی بات کو آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ اب کیا ہے جی، میں نے تو سنی تھی بھائی، آج جیسے ہمارے ہاں آج سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے، بغیر تحقیق کیے اسے جو ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سچی بات نہیں ہوتی، فیک ہوتی ہیں۔ اتنے جو ہیں وہ معاملات ہیں کہ اب سوشل میڈیا پر جو ہے اعتبار ہی نہیں رہا کہ وہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ تو اگر حقیقت میں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو غلط بیانی تھی، یہ تو ہے ہی نہیں ایسا معاملہ، تو اس سے جو ہے وہ انسان جو اس کو فارورڈ کرنے والا بھی ہے تو اس کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ جب کوئی ایسی بات جو سنی سنائی بات ہو ایسے ہی اسے آگے نہیں پہنچا دینا چاہیے۔ ہاں، جب آپ کو اس کی تحقیق اس کا پتہ چل جائے تو پھر جو ہے وہ اس کو آگے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح بات ہے، ورنہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور دوسروں کو آگے پہنچا دے، آگے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، اس کی تحقیق نہ کرے۔ تو یہ عمل کو بھی ہمیں مد نظر رہنا چاہیے۔ اب آ جائیں مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ کون نہیں ہوتا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا بندہ مومن جو ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کیا ہوتا ہے؟ جی، ایک بہادر کے مقابلے میں بزدل بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کیا ہوتا ہے؟ جی، کنجوس جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اچھی صفات نہیں ہے لیکن ایک مومن کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کا بھی اگر ہم نے جائزہ لینا ہو تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سے کوئی ایسا جھوٹا عمل سرزد تو نہیں ہو رہا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں قرآن و حدیث سے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین ملتی ہے، اور اگر وہ اس سے نہ بچے تو اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ مومن کے جھوٹا ہونے کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ آپ نے فرق ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے آ جائیں، جھوٹ کی صورتیں۔ جھوٹ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی دیکھ لیتے ہیں، لین دین میں جھوٹ۔ لین دین میں جھوٹ کیا ہے؟ چیزوں کو بیچتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنا بھی جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ تو لین دین میں جھوٹ، اکثر آپ نے کبھی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنے کی آئی ہے، چلے میں اتنی ہی دے رہا ہوں، خدا کی قسم، قسم کھا کر جو ہے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ قسم کھا کر مال جو ہے وہ بک تو جائے گا، ہو سکتا ہے دوسرا آپ کی بات پر اس طرح کی قسم کھانے سے جو ہے وہ آپ کی بات کو مان لے، لیکن جو مال آپ کو ملا ہے اس کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو کافی کر دے انسان کی ضروریات کے لیے، ورنہ کیا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ اس کے کفایت ہی نہیں کر رہا، اتنا ڈھیروں مال آنے کے باوجود بھی وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ برکت یہی ہوتی ہے کہ چاہے وہ کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن کفایت کر جائے تو وہ زیادہ سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ لین دین میں پھر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جھوٹ کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹے عہد، جھوٹے وعدے کرنا۔ یہ معمول بن چکا ہے کہ دوستوں اور عزیز و اقارب سے اکثر جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنا اور وعدہ پورا نہ کرنا منافق کی علامت ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے پر قیامت کے دن حساب ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، یہ آیت آپ نے سنی پڑھی ہوگی کہ بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے روز ان چیزوں کا حساب لیا جائے گا، معاملات۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ عہد کرنا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ ہیں اور اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ٹھہریے، میں اپنے گھر سے فلاں چیز لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں، تمہارا انتظار کروں گا۔ اب وہ صحابی گئے اور کہیں وہ مشغول ہو گئے، ان کو بھول گیا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر 3 دن تک رکے رہے، وہیں رہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں تو ادھر ہی ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو اب وہ صحابی کو تیسرے دن جا کر کہیں پتہ لگا تو اسے احساس ہوا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا، تو وہاں گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ تم نے مجھے بہت مشقت میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے عہد کے حوالے سے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس ہے۔ کیا ہے؟ ہنسی مذاق میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹے معاملات میں جو ہے وہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی ہنسی مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہنسی مذاق کو بھی آپ نے فرمایا کہ جھوٹ یہ جھوٹی بات ہے، تو لہذا جھوٹ ہنسی مذاق میں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ایک جھوٹ وہ بھی ہوتا ہے جیسے خاندان والوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، عام طور پر کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا منع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ بہت برا فعل ہے، اس لیے خاندان والوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر انسان جو ہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، والدین کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، تو وہ اکثر جو ہے وہ انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے یا کوئی کام، اب اس نے کمٹمنٹ تو کی ہوئی تھی لیکن وہ نہیں کر پایا، تو اس حوالے سے وہ یہ جھوٹ بولنے کا عمل جو ہے وہ ایسا اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جھوٹی قسم خاندان والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے کے حوالے سے بھی ایک صورت ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بات بات پر جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھائے، تو لین دین میں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی بات کر رہا ہے تو بات کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ قسم کھا کر جو ہے بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ جھوٹی قسمیں جو ہے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جھوٹ کی صورتوں سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنے کی توفیق دے۔ اب آ جائیں اس کے کچھ نقصانات جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں، کہ عزت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ کہ معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ بات پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اکثر و بیشتر جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی کوئی عزت خاندان میں بھی نہیں رہتی، دوست احباب میں بھی نہیں رہتی، اور اپنے جاننے والوں، اپنے کولیگس جہاں پر وہ وقت گزار رہا ہے، اور تو ایسے شخص کا معاملہ جو ہے نا وہ دھیلے کی عزت نہیں رہتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو انسان کی عزت اور وقار کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اب آ جائیں برائیوں کی دلدل۔ جھوٹ جو ہے وہ ایسی برائی ہے کہ جو، جیسے آپ نے دلدل دیکھی ہو، دلدل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مزید اندر کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جھوٹ بھی ایسی برائی ہے کہ جس میں اگر انسان جو ہے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اسے سچ ثابت کرنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اس کو اور مزید ثابت کرنے کے لیے اور مزید اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان پھر مسلسل جو ہے وہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے پھر کئی جھوٹ اور بھی بولنے پڑ جاتے ہیں۔ آگے چلیں، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث۔ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا معاملہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جس معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے کا معاملہ جو ہے نا وہ رواج پا چکا ہو، لوگ جو ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ انسانوں کا کاروبار ہو، اگر ایک شخص جو ہے وہ غلط بیانی کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو اس شخص کے پاس وقتی طور پر تو ایک شخص جو ہے وہ غلط بیانی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اٹھا لے گا، اس کی بات میں آ جائے گا، لیکن آئندہ اس کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کرنا پسند کرے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ خود، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا کہ اس شخص کے پاس نہ جانا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی اور معاشرے کی تباہی اور بربادی کا بھی باعث بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے
یا ایھا سورہ حجرات میں بھی کہا یا ایھا آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے کو پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم پھر کوئی کسی قوم پر ایکشن کر لو، عمل کر لو اور بعد میں تم پھر پچھتاتے پھرو۔ تو ایسا معاملہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ انسان اس کی تحقیق بھی کر لے، تو لہذا معاشرے کی تباہی اور بربادی سے کا بھی یہ باعث بنتا ہے۔ فتنہ اور انتشار کا ماحول، فتنہ اور انتشار کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے دوسرے شخص کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں قتل و غارت تک معاملات چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہے کہ انفرادی سطح پر اس طرح کا معاملہ ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر جو اجتماعی معاملات کے اگر کوئی گروہ اس طرح کے عمل کرنے لگ جائے تو آپس میں گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جس کی نتیجے میں جھوٹ کے باعث کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، ایسا ماحول ترتیب پا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جھوٹ جو ہے یہ واقعی جو بات کہی گئی ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ کوئی اس طرح کا عمل ہمارے سے زرزر نہ ہو جو کہ معاشرے کو جو ہے وہ خراب کرنے کا باعث ہو اور فتنہ و فساد کا باعث بن جائے۔ اب آ جائیں پانچواں اس کا نقصان جو ہے وہ دوزخ کا راستہ۔ تو دوزخ کا راستہ یہ ہم تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے کا باعث بنے گا۔ تو ہماری دنیا بھی برباد، دنیا میں بھی کوئی عزت و وقار نہیں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، ناراضگی کا اظہار ہوگا، تو لہذا وہ جہنم میں جانے کا باعث بھی بنے گا۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور ناراضگی جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ظاہر بات ہے وہ بھڑکانے کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ جس پر غضبناک ہو گیا اس کا معاملہ پھر کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ جو جھوٹ کی صورتیں ہیں ان سے بھی ہمیں بچنے کی ہر ممکن جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، تاکہ غیر شعوری طور پر بھی ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس برائی سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔